नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको सुलेमान शहबाज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक अहम तरीन फैसले, अरशद शरीफ शहीद और इमरान खान साहब के एक बड़े सरप्राइज़ के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको मियां नवाज शरीफ के एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार और एक ताकतवर वजीर की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये 37 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और अगर ये 37 सेकंड का वीडियो क्लिप आज के दिन में सामने ना आता तो फिर इस ताकतवर वजीर और मियां नवाज शरीफ के इस इंतहाई करीबी रिश्तेदार के मुतल्लिक ये भयानक राज कभी ना खुलता जो इस 37 सेकंड के क्लिप की वजह से आज के दिन में पहली मर्तबा खुल गया है। अब ये एक ऐसा ताकतवर वजीर है जिस पर बराह रास्त GHQ ने छापा मारा और ये छापा इसलिए मारा गया कि मियां नवाज शरीफ के इस करीबी रिश्तेदार और इस ताकतवर वजीर के खिलाफ बड़े पैमाने पर करप्शन के हैरानकुन किस्म के शवाहिद सामने आए। GHQ के सामने जब ये शवाहिद आए तो GHQ ने अपने तौर पर यानी फौजी सतह पर इन शवाहिद की तहकीकात करवाई और फिर इन तहकीकात में जो इंकशाफात हुए उस पर GHQ और आला तरीन जनरल्स हैरान परेशान रह गए क्योंकि इन तहकीकात में ये तमाम शवाहिद 100% दुरुस्त साबित हुए। उसके बाद यही जो शवाहिद हैं इस ताकतवर वजीर के खिलाफ ये शवाहिद फिर बराह रास्त आर्मी चीफ के सामने रखे गए। आर्मी चीफ ने इन शवाहिद को रिव्यू किया, इन शवाहिद का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया और उसके बाद आर्मी चीफ की जानिब से फौज के ही एक विंग ISI को यह हुक्म दिया गया कि इन शवाहिद का एक मरतबा फिर जायजा लिया जाए और दोबारा से इन शवाहिद के ऊपर तहकीकात की जाएं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जब हम इस ताकतवर वजीर पर हाथ डालेंगे, जब मियां नवाज शरीफ के इस सबसे करीबी दोस्त और उनके करीबी रिश्तेदार पर हाथ डालेंगे तो हम उसके ऊपर पक्का हाथ डालें। अब उसके बाद जब आर्मी चीफ ने ISI को हुक्म दिया कि इन शवाहिद की एक मरतबा फिर तहकीकात की जाएं तो ISI ने नए सिरे से इन शवाहिद की तहकीकात शुरू कर दी। इस दौरान 7 अहम तरीन शख्सियात से तहकीकात की गई और दोबारा से जब ये तहकीकात की गई तो पता ये चला कि ये जो शवाहिद हैं ये 100% दुरुस्त हैं और फिर ये तहकीकाती रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट की सूरत में, एक दस्तावेज की सूरत में आर्मी चीफ तक पहुंचा दी गई। आर्मी चीफ ने जब ये शवाहिद देखे तो वो भी हैरान परेशान रह गए कि मियां नवाज शरीफ का ये जो सबसे करीबी रिश्तेदार है और एक ताकतवर वजीर है ये कितने बड़े पैमाने पर और कितनी अनोखी नोयत की करप्शन कर रहा था। अपनी जानिब से इसने इस किस्म की करप्शन को मुकम्मल खुफिया रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो शवाहिद सामने आए उससे इस करप्शन का पूरा राज खुल गया। उसके बाद जब ये शवाहिद आर्मी चीफ के पास पहुंच गए तो उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो शवाहिद हैं ये आला तरीन सतह के फौजी इजलास में रखे जाएं और जो पूरी फौजी क़यादत है उसको आगाह किया जाए कि ये ताकतवर वजीर कितने बड़े पैमाने पर और मैसिव लेवल पर करप्शन कर रहा था और मुल्क को तबाह कर रहा था। अब जिस आला तरीन फौजी इजलास में ये शवाहिद रखे गए उसमें आर्मी चीफ खुद भी शरीक थे। इसी इजलास में DG ISI भी मौजूद थे। इस इजलास में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह भी मौजूद थे। इसी इजलास में पाक बहरिया के सरबराह भी शिरकत कर रहे थे और इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शिरकत कर रहे थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी और कितनी आला तरीन सतह का इजलास था। अब ये जो इजलास है इसमें जब ये शवाहिद रखे गए तो पूरी फौजी क़यादत भी इन शवाहिद को देखकर हक्का बक्का रह गई कि ये वजीर किस तरह से चोरी छुपे कितनी अनोखी किस्म की करप्शन कर रहा था। उसके बाद आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि अब ये जो शवाहिद हैं ये वो बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस लेकर जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे और उसके बाद आर्मी चीफ जब ये शवाहिद प्राइम मिनिस्टर हाउस लेकर गए तो वहाँ भी एक बड़ी गैर मामूली किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई क्योंकि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये बताया कि ये जो ताकतवर वज़ीर है
اور میاں نواز شریف کا یہ جو رشتہ دار ہے یہ کتنے بڑے پیمانے پر بدعنوانی کر رہا تھا۔ اب میاں نواز شریف کا یہ رشتہ دار اور یہ وزیر بھی اس اجلاس میں موجود تھا، یعنی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں، جہاں آرمی چیف نے اس کے خلاف شواہد رکھے، اس کی کرپشن کو بے نقاب کیا، اور یہاں پر اس وزیر نے ایک طرح سے اعتراف جرم کر لیا، کیونکہ آرمی چیف نے اس کی کرپشن کے حوالے سے جو سوالات اس اجلاس میں کیے، یہ طاقتور وزیر ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ لیکن اب آج کے دن میں اسی وزیر کے متعلق ایک 37 سیکنڈ کی ایک حیران کن ویڈیو سامنے آئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے۔ اب اس ویڈیو کو لندن بھی بھجوایا گیا ہے، میاں نواز شریف کے پاس بھی یہ ویڈیو بھجوائی گئی ہے۔ نواز شریف نے اب خود بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے اور ان کے پاس اس ویڈیو کا کوئی جواب نہیں۔ شہباز شریف بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر سکتے میں ہیں، اور مریم نواز تو اس ویڈیو کو دیکھ کر مکمل طور پر روپوش ہو گئی ہیں اور فی الحال وہ میڈیا کے سامنے نہیں آ رہی۔ اب یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو کسی نجی محفل سے نہیں آئی، کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس ویڈیو کو خفیہ طور پر کسی نجی محفل میں ریکارڈ کیا ہو اور اس کے بعد اسے لیک کر دیا گیا ہو یا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا گیا ہو، بلکہ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو براہ راست کیمروں کے سامنے ریکارڈ ہوئی اور ایک لائیو پروگرام میں میاں نواز شریف کے اس قریبی رشتہ دار اور طاقتور وزیر اسحاق ڈار کی درگت بنا دی گئی، اور پھر اس کا ایک 37 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اس وقت وائرل بھی ہے۔ اب اس لائیو پروگرام میں اور اس براہ راست پروگرام میں ایسی ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی، ایسی غیر یقینی اور ناقابل یقین صورتحال پیدا ہوئی کہ اینکر بھی حیران پریشان رہ گئے کہ یہ میرے پروگرام میں کس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب اسی پروگرام میں مفتاح اسماعیل نے یہ الفاظ بول دیے کہ اسحاق ڈار نے ملکی معیشت کو اتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے کہ اگلے 5 سال تک اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اسحاق ڈار کی جگہ کسی عام سے نچلے درجے کے معیشت دان کو بھی وزیر خزانہ بنا دیا جاتا تو وہ معیشت کا اس طرح بیڑا غرق نہ کرتا۔ اسحاق ڈار نے ریاست پاکستان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ پہلی مرتبہ پوری دنیا میں ہماری ساورن گارنٹیز فالٹر کر رہی ہیں، اور اسحاق ڈار کو صرف اس لیے مسلط کیا گیا کہ وہ میاں نواز شریف کے رشتہ دار تھے۔ لیکن کیا رشتہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار کو نوازنے کے لیے ملک کو اور ریاست کو تباہ و برباد کر دیں؟ اب مفتاح اسماعیل چونکہ جی ایچ کیو کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ان کے یہ الفاظ جو نواز شریف کے خلاف اور اسحاق ڈار کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، یہ الفاظ بہت معنی خیز ہیں۔ لیکن اب انہی اسحاق ڈار نے قوم پر آج کے دن میں ایک نیا قہر نازل کر دیا ہے، اور یہ خبر سن کر آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا۔ اب اسحاق ڈار نے آج کے دن میں ایک ایسی صورتحال میں جب وہ بجلی 7 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کا اعلان کر چکے تھے، تو آج کے دن میں اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستانی عوام پر ہم 200 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگا رہے ہیں، کسان پیکج کی سبسڈی ختم کر دی گئی ہے، اور گیس کی قیمت میں بھی ہوش ربا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو منی بجٹ ہم لے کے آئیں گے، یہ ہم اسمبلی میں نہیں لے کے آئیں گے، بلکہ آرڈیننس کے ذریعے یہ منی بجٹ لایا جائے گا۔ یعنی اس امپورٹڈ حکومت کا ہر آنے والا دن عوام کے لیے ایک نیا قہر لے کر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ارشد شریف صاحب کا موبائل اور لیپ ٹاپ ملنے کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے، اور اب پہلی مرتبہ یہ پتہ چلا ہے کہ اصل میں ارشد شریف صاحب کا موبائل اور ان کا لیپ ٹاپ کس کے پاس تھا، اور ان کے موبائل کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا رہا۔ اسی وجہ سے یہ آج کی ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے۔ اب اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ارشد شریف صاحب کے قتل کی سماعت میں اچانک انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی۔ چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے۔ اب اس سماعت کے دوران کیا 3 بڑے انکشافات پہلی مرتبہ ہوئے، کیا ناقابل یقین قسم کے انکشافات ہوئے۔ خاص طور پر
ارشد شریف صاحب کے موبائل کے متعلق اور ان کے موبائل سے کیے گئے ایک واٹس ایپ پیغام کے متعلق یہ پوری جو کہانی ہے آپ کو مختصراً سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی۔ اس دوران جے آئی ٹی نے اس کیس کی تحقیقات سے متعلق جو دوسری پیش رفت کی رپورٹ تھی یہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی، لیکن اسی دوران سپریم کورٹ جے آئی ٹی کے سربراہ پر پھٹ پڑی۔ اس سماعت کے دوران جے آئی ٹی کے سربراہ اویس احمد نے یہ بتایا کہ ان کی کینیا میں حکام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ جب ہماری جے آئی ٹی کینیا میں پہنچی تو وہاں آفیشلز کے ساتھ ہم نے ملاقاتیں کی، لیکن کینیا نے ہمیں شوائد تک رسائی نہیں دی۔ ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے کینیا سے کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا۔ اس پر جسٹس مظاہر نقوی برہم ہو گئے اور انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ ہمیں کہانیاں نہ سنائیں، آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن اس کے بعد ارشد شریف صاحب کے موبائل اور ان کے لیپ ٹاپ کے متعلق پہلی مرتبہ سب سے بڑا انکشاف اس تحقیقاتی رپورٹ میں ہو گیا جو کہ آج کے دن میں سپریم کورٹ میں پیش کی گئی۔ اب ارشد شریف صاحب نے اپنی شہادت سے پہلے ایک واٹس ایپ میسج بھی بھیجا تھا، یعنی جس وقت ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اس سے پہلے انہوں نے اپنے ایک واٹس ایپ سے ایک پیغام بھی بھیجا تھا، اور اسی میسج میں ارشد شریف صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ قاتلوں کا کون سا گروہ ہے جو ان کا پیچھا کر رہا ہے، ان قاتلوں کا اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ اور ارشد شریف صاحب نے اسی واٹس ایپ میسج میں یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان سے ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں کون دے رہا تھا اور کس طریقے سے یو اے ای سے نکلنے پر ان کو مجبور کیا گیا۔ اب ارشد شریف صاحب نے اپنے موبائل سے ایک واٹس ایپ میسج شیریں مزاری کو بھی بھیجا تھا، اور ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات میں موبائل اور لیپ ٹاپ تک رسائی جو ہے یہ سب سے اہم نقطہ تھا، کیونکہ اسی سے ساری گتھیاں سلجھنے تھیں اور اسی موبائل سے یہ پتہ چلنا تھا کہ ارشد شریف صاحب کو دھمکی آمیز واٹس ایپ میسیجز جو ہیں یہ کس نمبر سے بھجوائے گئے تھے، کیونکہ ارشد شریف صاحب کے نمبر پر ایک مخصوص نمبر سے واٹس ایپ میسیج بھجوائے گئے تھے اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ اب اسی موبائل سے پتہ چلنا تھا کہ یہ دھمکیاں دینے والا کون تھا اور اس کا نام کیا تھا۔ اب اس پوری سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن نے سب سے حساس نوعیت کا نقطہ اٹھا دیا، اور جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ ریمارکس دیے کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کے 3 زاویے ہیں۔ ایک زاویہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے بھاگنے پر کس نے مجبور کیا، ارشد شریف صاحب کے خلاف پاکستان کے اندر مقدمات کس نے درج کروائے، اور ارشد شریف کو ایسا کیا دکھایا گیا کہ وہ ملک سے چلے گئے۔ اگر کڑیاں جڑیں گی تو پتہ چلے گا کہ ارشد شریف صاحب سے جان کون چھڑوانا چاہتا تھا۔ یہ جسٹس اعجاز الاحسن نے اس سماعت کے دوران 3 اہم ترین سوالات اٹھائے، لیکن اس کے بعد ارشد شریف صاحب کے موبائل اور ان کے آئی پیڈ کے متعلق بھی ایک بہت بڑا انکشاف ہو گیا۔ اب یہ انکشاف اس وقت ہوا جب جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ پوچھا کہ آخر ارشد شریف صاحب کا موبائل اور ان کا دیگر سامان کہاں ہیں، کیونکہ ارشد شریف صاحب کے موبائل سے اور ان کے آئی پیڈ سے یہ معلومات مل سکتی تھی کہ کون ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھا، آخری 3-4 دن میں ان کے کس کے ساتھ میسیجز کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے جسٹس اعجاز الاحسن نے جے آئی ٹی کے سربراہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کو ارشد شریف صاحب کے موبائل اور ان کے آئی پیڈ کا کوئی سراغ ملا ہے۔ اب اس پر جے آئی ٹی کے سربراہ نے یہ بتایا کہ ارشد شریف صاحب کا جو موبائل ہے اور ان کا جو آئی پیڈ ہے یہ اصل میں کینیا کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، ہمارے حوالے یہ موبائل اور یہ جو آئی پیڈ ہے یہ نہیں کیا گیا، لیکن جو دیگر سامان ہے وہ ہمیں دیا گیا۔ لیکن جس جگہ پر ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا جے آئی ٹی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی یہ کہانیاں سپریم کورٹ میں سنائی گئیں۔ لیکن اس پر جسٹس مظاہر علی نقوی کا کہنا تھا کہ کینیا کی پولیس جس قسم کی کہانی پر تحقیقات کر رہی ہے
وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ارشد شریف صاحب کے قتل پر JIT بنانے کی وجہ یہ تھی، اور اس کے بعد عدالت نے JIT پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو JIT تھی یہ صرف سیر و تفریح کے لیے کینیا گئی تھی۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک حیران کن واقعہ سنایا۔ عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک نیا انکشاف کیا، لیکن جیسے عمران خان صاحب نے یہ واقعہ سنایا اور جیسے عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا، تمام نیوز چینلز نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی۔ عمران خان صاحب کے ان الفاظ کو سنسر کر دیا گیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس 30 سیکنڈ کے کلپ میں عمران خان صاحب نے کیا 3 جملے بولے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے اس انکشاف کے پہلے حصے میں یہ الفاظ بولے کہ باجوہ اور شہباز شریف کے تعلقات کے نتیجے میں رجیم چینج آپریشن کی راہ ہموار ہوئی۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ فوج کی تمام پالیسیوں کا انحصار صرف ایک فرد کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ ان کی حکومت اور باجوہ کے درمیان مسائل تب پیدا ہوئے جب باجوہ نے ملک کے چند بڑے مجرموں یعنی شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی اچانک حمایت کرنا شروع کر دی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ عوام کی منتخب حکومت کے پاس ذمہ داری ہو تو ذمہ داری کے ساتھ اختیارات بھی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری تو ساری پرائم منسٹر کے پاس ہو لیکن اختیارات صرف آرمی چیف کے پاس ہوں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی الگ سے ایک بڑا اور اہم انکشاف کر دیا۔ یعنی ایک طرف تو عمران خان صاحب نے جناب باجوہ نے جاوید چودھری صاحب کے ذریعے جو کالم لکھوایا تھا اس کے جوابات دیے، اور اس کے بعد انہوں نے جناب عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کیا۔ اب یہ جو انکشاف ہے عمران خان صاحب نے اس وقت کیا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا صدر کے ذریعے یا کسی بھی لیول پر ان کا موجودہ آرمی چیف سے کسی قسم کا رابطہ ہے، کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے، کسی بھی لیول پر کوئی ثالثی ہو رہی ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ نہ تو ان کی آرمی چیف سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ کسی بھی سطح پر کوئی رابطہ ہوا ہے، اور نہ ہی وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سپورٹ چاہتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر اس امپورٹڈ حکومت کی ایک اور بڑی گھناؤنی قسم کی واردات سامنے آ گئی ہے۔ اس واردات کا تعلق جناب باجوہ سے بھی ہے، اور یہ واردات آج کے دن میں اب سے تقریباً 30 منٹ پہلے کی گئی ہے۔ اب اس واردات میں عمران خان صاحب کے ایک اور انتہائی قریبی ساتھی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یعنی جس طرح سے پہلے فواد چودھری کو نشانہ بنایا گیا، اس سے پہلے شہباز گل اور اعظم سواتی کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر شیخ رشید کو توہین زرداری اور توہین بلاول پر گرفتار کیا گیا، تو اب عمران خان صاحب کے ایک اور انتہائی قریبی ساتھی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے دلائل کے ساتھ اور مکمل شواہد کے ساتھ جناب باجوہ کے الزامات کو مکمل طور پر غلط ثابت کر دیا تھا۔ اب اس امپورٹڈ حکومت نے جناب باجوہ کو غلط ثابت کرنے والے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، اور اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ اتنی مضحکہ خیز ہیں کہ ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ان پر بغاوت کی دفعات لگا دی ہیں۔ یعنی اب شوکت ترین کو بھی اس امپورٹڈ حکومت نے غدار قرار دے دیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر سلمان شہباز کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب سلمان شہباز کو پاکستان کی عدالتوں نے مفرور، اشتہاری اور مجرم قرار دیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ایک ڈیل کے تحت ان کے جہاز نے دوبارہ پاکستان لینڈنگ کی۔ اس سے پہلے وہ فرار ہو گئے تھے، اور پاکستان میں لینڈنگ کے بعد انہوں نے عدالتوں سے ریلیف لے لیا تھا۔ لیکن اب سلمان شہباز کی یہ جو پوری گیم تھی جس میں انہوں نے عدالتوں سے ریلیف لیا، یہ پوری گیم الٹ گئی ہے، اور ایک بڑی عدالت سے سلمان شہباز کے خلاف اچانک ایک بڑا فیصلہ آ گیا، اور شہباز شریف کو جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے یہ پہلا سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اب یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا
جب سلمان شہباز کے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت اسپیشل سینٹرل کورٹ میں ہوئی، اسپیشل کورٹ سینٹرل میں ہوئی، اس سے پہلے ایف آئی اے نے ملی بھگت سے سلیمان شہباز کو بے گناہ قرار دے دیا تھا اور ایک رپورٹ جمع کروا دی تھی عدالت میں کہ ہمیں سلیمان شہباز کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے۔ لیکن اس کے بعد آج کے دن میں یہ جو پورا کھیل ہے یہ مکمل طور پر الٹ کر رہ گیا، اور یہ کھیل اس وقت الٹا جب اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج بخت فخر بہزاد نے سلیمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت شروع کی، اور اس کے بعد جو انہوں نے فیصلہ سنایا یہ شہباز شریف کے لیے اور سلیمان شہباز کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ اور اس فیصلے میں کہا یہ گیا کہ وہ حیران ہیں، کہ جج صاحب نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تفتیشی افسر نے سلیمان شہباز کے خلاف مواد دیکھے بغیر انہیں بے گناہ قرار دینے کی رپورٹ کیسے بنائی، یہ رپورٹ عدالت میں کیسے جمع کرائی گئی۔ عدالت ملزموں کو بے گناہ قرار دینے کی رپورٹ پر عمل درآمد کی پابند نہیں ہے، اور یہ عدالت سلیمان شہباز کو بے گناہ قرار دینے کی نام نہاد رپورٹ کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ سلیمان شہباز کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، اس لیے انہیں بطور ملزم طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے سلیمان شہباز کو دوبارہ سے 4 مارچ کو طلب کر لیا ہے، اور اب قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ کیس میرٹ پر چلا تو پھر سلیمان شہباز کی گرفتاری 100% یقینی ہے، اور جس طرح وہ پہلے اچانک جہاز میں فرار ہو گئے تھے اس مرتبہ وہ فرار نہیں ہو سکیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔